अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दिन रात जारी हैं और इसी हवाले से आज हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हमरा तेहरान में मौजूद हैं, जबकि एट द सेम टाइम हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अभी आज रिसेंटली बयान भी आया था इस्माइल बकाई साहब का, और वो ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वेडनेसडे मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जो है वो हो। तो इस सेकंड राउंड से पहले पाकिस्तान की ये तमाम तर सफारती कोशिशें, फील्ड मार्शल का खुद बजाते खुद तेहरान जाना, वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मौजूद होना, और इसके बाद अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का वफ्द खित्ते के दीगर ममालिक का दौरा भी करेगा। तो पाकिस्तान की ये सारी सफारती कोशिशें क्या रंग लेकर आ सकेंगी? क्या एक जामे पीस प्लान जो पूरे मशरिक़ वस्ता के इंटरेस्ट को कवर करता हो, ऐसी कोई डील जो है वो सिक्योर की जा सकेगी या नहीं? तमाम मामला पर तज्ज़िये के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब, अभी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद तेहरान गए हैं और एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। बुखारी साहब, इन दौरों की टाइमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल के साइमल्टेनियसली दोनों को किया जा रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इससे पाकिस्तान क्या अचीव करना चाह रहा है? मेरे ख्याल से आपके सवाल की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इब्तिदाइया मुझे अर्ज़ करने दें। वो ये है कि जूं पाकिस्तान जो है आलमी उफ़क़ पर सफारतकारी के रोड मैप पे यानी बुलंदियाँ इख्तियार कर रहा है या उसका मकाम जो है वो बुलंद हो रहा है, वहीं मोदी का राइजिंग इंडिया एंड शाइनिंग इंडिया जो है वो ज़मीं बोस हो रहा है। ये एक आस्पेक्ट है इसका जिसके बारे में दुनिया भर में इसको अब मान लिया गया है कि वाक़तन ये सूरत हाल है कि हिंदुस्तान बावजूद इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद ऐसे बेबुलंद बाग दावे करने के इस पूरे मंजरनामे पर जिसने दुनिया के अमन को सबसे बड़ा चैलेंज किया हुआ है और एक पूरे खित्ते में आग लगी हुई है, इंडिया इज़ नोवेयर, नाइदर इज़ मोदी एनीवेयर, बिकॉज वो जाके उन्होंने जो हमाकत अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी की, जिसके ऊपर बहुत लान तान हो रही है उनके ऊपर, वो ये था कि जंग शुरू होने के करीब थी, दहाने पर पहुंची हुई थी और आप वहाँ जाके गाना गा रहे थे फादरलैंड मदरलैंड, फादरलैंड मदरलैंड। तो वो फादरलैंड का जो हाल है इस वक्त वो देखने के काबिल दीद नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान इज़ प्रॉबेबली द टॉप, कोई दो राय नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है एक वक्त था जब कोल्ड वॉर थी, एक वक्त था जब हेनरी किसिंजर शटल डिप्लोमेसी करते थे, वो भी बहुत अहम मोड़ थे दुनिया की तारीख़ के, लेकिन मेरे ख़्याल से ये सबसे अहम मोड़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान को एक बड़ी यानी अहम पोजीशन जो है वो हासिल है। क्यों? इसलिए कि एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ का तजर्बा बहुत है, जंगें हमने भी लड़ी हैं, जंगें हमने भी देखी हैं, हमने जंगों में सहूलतकारी भी करके देख ली हुई है अफ़गानिस्तान, मेरा मतलब है इससे, और हमने उसके नताइज भी देखे हैं कि जंग जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, जंग जितनी मर्ज़ी बड़ी ताकत लड़ रही हो, बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के आपको मसले का हल ढूंढना होता है। और यही हुआ यहाँ भी कि बावजूद इसके कि इसराइल की अगर मर्ज़ी और ख्वाहिश देखें तो वो तो ईरान का वजूद जो है कुर्रा अर्ज़ से मिटाने के दर पे है। और बदकिस्मती की बात यह है कि अमेरिका में कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट मुयस्सर आया जो इसकी हवनकाना और अहमकाना और घटिया ख्वाहिश जो है उसकी तकमील के लिए हर तरह से उसके साथ है। लिहाजा एक नौबत ये आई जो मुझे कहते हुए कतन कोई तकलीफ़ नहीं है कि पहले लोग जानते थे कि एक ही सहूनी कुव्वत है जिसका नाम इसराइल है, एक ही सहूनी प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम नेतन्याहू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अनफोल्ड हुए हैं वाक़यात हमारे सामने, उससे पता है चला कि नहीं, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस भी हैं, ज़ायनिस्ट ट्रंप भी है। इसलिए कि और मेरी इस बात को साबित करने के लिए किसी गवाही और शवाहद की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के सामने मंजरमा। अब आ जाएँ जनाब जी, हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, अब नहीं है कि वो अचानक चले गए ईरान के दौरे के ऊपर, इस पूरे प्रोसेस में ही हैज़ बिन द मूविंग स्पिरिट। और ये न सिर्फ हमारी क़यादत ने तस्लीम किया है पॉलिटिकल ने, बल्कि पूरी दुनिया में इसको एक्नॉलेज किया गया है। और अगर मैं ट्रंप की ज़बान का एतबार करूँ तो जिस तरह के तराने उसने गाए हैं उनकी शान में, वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने जर्नलों को भी नहीं गाए होंगे इतने। एनीवे, सो द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फील्ड मार्शल इज़ एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरी तरफ आ जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी पीछे नहीं है, इसलिए कि ये हमारी तारीख़ का पहला मरहला है जिसमें पॉलिटिकल एंड अस्करी क़यादत जो है वो सो कॉल्ड एक पेज मंत्रा पर नहीं है,
بلکہ دے ایکچولی آر ورکنگ ان کوہیشن ود ایچ ادر تاکہ نتائج نکلیں ان کے, چاہے وہ ملکی معاملات ہوں چاہے وہ باہر کے معاملات ہوں. تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہوں گے غالباً, وہ گئے ہیں وہاں پر پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پہ. سعودی عرب از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان دس, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. اور ابھی حال ہی میں وہ جو ہم نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے وہاں پر اپنی ایئر فورس اور جو یعنی زمینی افواج ہیں وہ ڈپلوائے کی ہیں ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیہ اگینسٹ اینی ایگریشن. یہ ہماری کمٹمنٹ تھی, ہم اس کے اوپر پورا اترے اور اترنا چاہیے تھا پورا. اور مجھے ایک حیران کن آبزرویشن میری جو ہے وہ یہ کہ جب سے یہ ہماری ٹروپس اور ہوائی فوج وہاں گئی ہے, سعودی قیادت کے لہجے میں ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے پرنس محمد بن سلمان نے تقاضا کیا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے, یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کھلنی چاہیے جس کا آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. سو یہ فرق میرے خیال سے دنیا بھی محسوس کرے گی بہت جلد. میں نے تو جو فیل کیا وہ کہہ دیا. اچھا جی, قطر از اندر اسٹیک ہولڈر. آپ نے دیکھا کہ شروع میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جو تھا خاص طور سے ایران کا ایز اے ریٹیلیٹری ایکٹ وہ قطر تھا, لیکن جنگ کے پورے عروج کے اوپر ہی دونوں ممالک میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ بندی سے 5 دن پہلے سے نہ قطر پر کوئی حملہ ہوا تھا, نہ قطر کی قیادت نے اینٹی ایران کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. تیسرا فریق اس کے اندر ہے ترکیہ. ترکی کے جو پریزیڈنٹ اردوان ہیں ان کے بیانات اگر آپ ریکال کریں جو انہوں نے امریکہ کے حوالے سے, جو انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے دیے ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایران کے بھی ساتھ کھڑے ہیں باوجود ان سے کہ اس کے کہ ان کے اپنے مسائل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ غزہ کے اوپر جو سٹانس اردوان کا رہا ہے, بردر اردوان کا, اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر لبنان سے تم باز نہ آئے تو ترکیہ اسرائیل کے اندر مداخلت کر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دس, اس وقت منظرنامہ کھلتا جا رہا ہے. اسلام آباد راؤنڈ 2 جو ہے اس کی اہمیت اب کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم اس کے اوپر آئیں گے, تفصیل سے بات کریں گے, لیکن جو آپٹمزم راؤنڈ 2 اسلام آباد کے بارے میں جنریٹ ہو رہا ہے وہ انفاؤنڈڈ نہیں ہے, وہ صرف خواہشات پر نہیں ہے. ریڈیکل چینجز آ رہی ہیں رویوں میں, جو پوزیشنیں لی ہوئی تھی ان میں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ الٹیمیٹلی مشرق وسطیٰ سے جنگ کے بادل ختم کرے گا, ہٹائے گا, اور ایک دوسرا یعنی مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جہاں اس خطے کی ساری ریاستیں اپنا اپنا جو نقصان ہوا ہے اس کی ری بلڈنگ میں, ریکنسٹرکشن میں لگیں گی, اور امن جو ہے وہ وہاں بحال ہو جائے گا. اس کے باوجود کہ وہ جو حیوانی قسم کا انسان ہے, میں تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, جو نسل کشی کا مجرم ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو مجرم قرار دے کے گرفتاری کے حکم دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ وہ چبلے مارتا رہتا ہے, پنجابی زبان میں چبلا مارنا, وہ چبلے مارتا رہتا ہے, لیکن اس کا انتظام کرنے کے لیے ایران کافی ہے. لیکن انٹرنیشنل ایکارڈ کے تحت اس خطے میں پیس ہونے جا رہا ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے آپ پاکستان کو دیں گے, کوئی فیور نہیں کریں گے, کیونکہ جب دونوں طرف سے میزائل چل رہے تھے, بمباریاں ہو رہی تھی, نیول فورسز استعمال ہو رہی تھی, تو اس وقت پاکستان نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی کہ ہم ان دونوں کے بیچ امن کرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوششیں برابر ہو جاتی ہیں, جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہو جائیں گی, تو پاکستان کا مقام پھر ایک جس طرح سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہے کہ یہ ایسا پیسفل ملک ہے, پاکستان کے بارے میں بھی, گرین پاسپورٹ کے بارے میں بھی انٹرنیشنل رویے چینج ہوں گے یقینی طور پر. مخر صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی فیلڈ مارشل گئے ہیں خود, تو ملٹری ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے اس کو پاکستان کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی بھی ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ جائے گا. مخر صاحب, فرسٹ راؤنڈ کے بعد بھی دونوں سائڈز کچھ چیزوں پر اگریڈ تھیں, اور کچھ پوائنٹس ابھی بھی جو تھے, جو میجر پوائنٹس تھے, ان کے اوپر ابھی بھی ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل جس طرح سے دورے پہ گئے ہیں, وزیر اعظم بھی وہاں پر خطے میں موجود ہیں, تو ان پوائنٹس کے اوپر ایران کو ایگری کر لیا جائے گا کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائزنگ پوزیشن میں آئے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کیوں ہے اس ساری گیم پلان میں. اس لیے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ فوجی کانفلکٹ ہے, یہ جنگ ہے فوجوں کے بیچ, اور اس کے بیچ میں کسی ایک فوجی کا ایٹ دا سینئر لیول
ڈیزگنیٹڈ ایز فیلڈ مارشل، اس کی موجودگی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہوگی، اور یقینی طور پر جنگ سے بچنے کے لیے، جنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے میرے خیال سے اس نوعیت کا جرنیل جو ہے وہ ضروری تھا اس کے اندر ہونا، کیونکہ پینٹاگون کے بس کی بات نہیں جب تک اس کے اوپر وہ سیکٹری پیٹ ہیگسٹ بیٹھا ہوا ہے، who is a great Zionist himself، جس کی زبان جو ہے اس کو کوئی ہے شاید جس سے کوئی خیر کی بات نکل ہی نہیں سکتی ہے کبھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خیر صاحب، آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب یونیفارم میں گئے ہیں، سیکنڈلی وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو ساتھ لے کر جانا۔ دیکھیں، محسن نقوی کے ساتھ جانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران کے ساتھ محسن نقوی کے تعلقات ہمیشہ سے بہت کارڈیل رہے ہیں، وہ چاہے کونسل جنرل کے لیول پہ ہوں، چاہے امبیسڈر لیول کے اوپر ہوں، یا حکومتی لیول کے اوپر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایز انٹیریئر منسٹر اور اس سے پہلے ایز چیف منسٹر وہ ایران کے متعدد دورے کر چکے ہیں، تو ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ باکمال ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ باکمال ہے، اس لیے وہ جو ہے ہمراہ جانا ان کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈیلیگیشنز تو واپس چلے گئے تھے، وینٹس بھی چلے گئے تھے، عراق کی اور کالیباف بھی چلے گئے تھے، مگر ان دونوں کے وفود کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود رہے، جو اس پوری ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے آپس میں بے پناہ ملاقاتیں کی ہیں، بے پناہ ایکسچینج آف ڈاکومنٹس ہوئی ہیں، تو وہ بھی بہت ممدوح اور معاون ثابت ہوئے ہیں اس بات کو یہاں تک لانے میں۔ تو ان کا بھی کریڈٹ جو ہے، یا خاص طور سے اپنے فارن آفس کو بہت کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، جس نے اتنی ہیکٹک ایکٹیویٹی پہلے بھی افورڈ کی، سسٹین کی، اور اب دوبارہ اس کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ پاکستان از ویل پریپیئرڈ ٹو ہولڈ دی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس۔ بالکل خیر صاحب، بڑی اسپیکولیشن کی بیس کے اوپر سوال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ظاہر سی بات ہے جب خود گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈر سے ملاقات ہوگی ان کی؟ دیکھیں، سپریم لیڈر کا جہاں تک تعلق ہے ابھی تک ان کو وہ باہر نہیں نکلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہم مفروضوں پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہٹ لسٹ کے اوپر ان کا نام رکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، انہوں نے اپنی بھابھی کو کھویا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو، اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کے بعد بہت مشکل کے ساتھ وہ اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ ابھی وہ سرفیس نہ کریں، مگر ان کے بیانات، ان کے جو ریاکشنز ہیں وہ عوام الناس تک پہنچ رہے ہیں، ایران میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ان کے میسج کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے جناب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے ان کا آپٹمزم جو ہے وہ قابل دیدنی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں جنگ تے مک گئی جی، یعنی وہ ہے کہ آپ خرابی بھی خود پیدا کریں اور پھر اس کو اچھائی میں بدلنے کو خود لیں۔ جی بخار سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے لگی ہے۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ ان کا جو آپٹمزم ہے وہ قابل دیدنی ہے، لیکن ایک بات میں یہاں کہتا چلوں، موقع ہے چونکہ تو کہہ دینا چاہیے، وہ یہ کہ پاکستان نے امریکہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ فیس سیونگ بھی دلوائی ہے اور سیف ایگزٹ بھی دلوائی ہے۔ حوالہ دے دیتے ہیں اس کا۔ پہلی بات تو یہ کہ سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، اگر پاکستان نہیں ہوتا، مجھے اپنے مرحوم جنرل حمید گل کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ میں ان امریکن جنرلوں وغیرہ کو کہتا تھا جب یہ آتے تھے یہاں پر کہ او جنرل مین یو ڈونٹ ایون نو دا ٹیرن، کہ وہاں کیا سرزمین ہے کیسی، وہاں لینڈسکیپ کیا ہے، آپ آرام سے بیٹھے وی ول ہینڈل اٹ، اور انہوں نے کیا بھی۔ تو سوویت یونین کو توڑنے کا، سوویت یونین کے خلاف وہ جنگ جیتنے کا سہرا اگر کسی کے سر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ایک، اس کے بعد ہم نے وار اور ٹیرر، وار آن ٹیرر، انٹرنیشنل وار آن ٹیرر میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے، ہمارے سویلینز نے، 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، جس میں 8 سے 10,000 کے قریب ہمارے فوجی سپاہی نہیں بلکہ افسران بھی شامل ہیں ان میں۔ اور ایک بات اور حیران کن میں بتاتا چلوں یہاں کہ پوری دنیا میں جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں یا جنگ ہوتی ہے، اس میں ریشو ہوتا ہے 1 آفیسر اور 10 سپاہی کام آتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ ریشو 1 آفیسر اور 5 سپاہی ہے، یعنی یہ پوری دنیا کی افواج کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ جوانوں کے ساتھ قدم بقدم لڑتے ہیں، پیچھے ٹینٹوں میں بیٹھ کے مزے نہیں لیتے۔ تو یہ بھی میں نے کہا یہ بتا دوں۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جو جنگ ہے، جو اسرائیل نے جس فتنے کو جنم دیا تھا، اس میں بھی ہم
بہت کوشش کر رہے ہیں کہ صلح بھی ہو جائے, ایران کی پریسٹیج بھی بچ جائے اور امریکہ کو فیس سیونگ بھی مل جائے. میرے خیال سے جو اس وقت دورے ہو رہے ہیں اس کی بنیادی آبجیکٹو یہ ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کافی آپٹیمسٹک تو لگ رہے ہیں جنگ بندی کے لیے, لیکن پہلے بھی مذاکرات جب ہو رہے تھے تو جے ڈی وینس کا آنا وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ سنجیدہ تو تھی دونوں سائڈز, لیکن بخاری صاحب کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن کے اوپر ڈفرینسز بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. وہ یورینیم کا مسئلہ تھا, وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا, ایران کے میزائل پروگرام تھا, لبنان کے اوپر بمباری تھی, اب نئے ہرمز کو کھلوانا تھا. تو بخاری صاحب ان کے اوپر, ان پوائنٹس کے اوپر کون سی سائڈ گیون کرے گی, کیا گیو اینڈ ٹیک پاسبلی ہو سکتا ہے؟ اور خود پاکستان کے وفود کا جانا تہران میں, کیا ان پوائنٹس کے اوپر ایگری کرنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے یا کچھ؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمارے فیلڈ مارشل یہ پیغام لے کے گئے ہیں کہ ان سارے سینسٹیو پوائنٹس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان میں سے کس کس کے اوپر امریکہ آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے, اور اسی طرح سے جو ایران جواب دیں گے, ایرانین لیڈرشپ جو جواب دے گی وہ امریکہ تک پہنچایا جائے گا. دس از ہاؤ, جس کو صلح کہتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں جنگ ختم کرنے کے طریقہ کار یہی ہوتے ہیں. کوئی بھی ونر نہیں ہوتا, بیسیکلی دونوں کی گریس بھی بچتی ہے, تبھی تو کسی اگریمنٹ پر پہنچتے ہیں نا آپ. مثال کے طور پہ یہ جو یورینیم افسودگی کا مسئلہ ہے, امریکہ در پہ ہے کہ جو ان کے پاس افسودہ یورینیم ہے وہ بھی ہم نے لے جانی ہے, اور آئندہ کے لیے 20 سال کے لیے آپ اس کو بند کر دیں. اگر معاہدہ اس بات پر ہو جائے کہ آپ 10-20 سال نہیں, 5 سال, 6 سال, 7 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیں صرف, اور ہم آپ کے یہ یورینیم نہیں مانگتے لیکن اس کو کسی جگہ پارک کروا دیں جو آپ کی مرضی کی ہو, اپنے ملک سے نکال دیں, تو یہ اگریمنٹ کی گنجائش نکلتی ہے نا اس کے اوپر. اسی طریقے سے ابنائے ہرمز ہے کہ اگر آپ اس کو ایرانین ٹیریٹری مان لیتے ہیں کہ ہاں جناب یہ ایرانین وہ ہے, اور کوئی ایسا میکینزم, کوئی ایسا نظام بن جاتا ہے کہ اس کو ایک کلیکٹیو اتھارٹی کوئی انٹرنیشنل لوگوں پر مبنی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے, تو کوئی بعید نہیں ہے, اس پر بھی ہو سکتا ہے. میزائل پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اس کے اوپر بج نہیں کرے گا, اس لیے کہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت اور دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ترین انسان جو نیتن یاہو ہے, اس کو سبق پڑھانے کے لیے ہمارے صرف میزائل کام آئے ہیں. جی بخاری صاحب, اگر ایران کانسٹنٹلی اس موقف کے اوپر رہا ہے کہ یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے اور وہ پیسفل پرپزز کے لیے یہ کرنا چاہتی ہے, شروع سے جب سے مذاکرات ہوئے لاسٹ ایئر, جنگ بھی اسی وجہ سے برداشت کی ایران نے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے, اگر اب ایران یورینیم افزودگی چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑے گا تو بالکل بھی نہیں, پرسنٹیج پہ آئے گا, یہ تو میں نے بالکل نہیں کہا, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ایرانیین سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے معاملے میں نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو پرسو کرے فار پیسفل پرپسز. ایران نے, وہ ایک ورلڈ لیڈر کا مجھے نام بھی یاد آ جائے گا, اس نے کہا کہ اگر ایران نے بم بنانا ہوتا 47 سال کافی ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے نہیں بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they have no intention. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس جواز کو بہانہ بنا کے ایران پہ چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ وہ این پی ٹی کے سگنیٹری ہیں, انہوں نے آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو 3 مرتبہ اپنی تمام تر نیوکلیر انسٹالیشن کے معائنے کرائے ہیں. ان کی رپورٹس کہتی ہیں کہ ایران از ناٹ پرسوئنگ نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹو بلڈ اے بم. اب آپ مجھے بتائیں اس کے باوجود آپ کیسے مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہیں؟ بالکل بخاری صاحب, لیکن اس میں کمپلیکسٹی یہ ہے کہ ایران اس جنگ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا, خامنہ ای صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا. ایران اگر یورینیم افزودہ کرتا ہے تو وہ اپنے پیسفل پرپزز کے لیے, اپنے سول پرپزز کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو اگر ایران اب بھی یورینیم کو افزودگی نہیں روکتا, اور 3.67% کی تو بات ایران پہلے کر چکا ہے جس پر امریکہ نہیں مان رہا تھا, اور اگر اب بھی سیم ایران ٹیبل پر بات لے کر آتا ہے, تو پھر آپ کی پرزمپشن پھر وہی ہے کہ ایران کو افزودگی چھوڑنی پڑے گی. میں آپ سے باقاعدہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گارنٹرز چاہیے ہوں گے نا کہ جی ایران جو ہے وہ بم پچھلے اگلے یعنی یورینیم کی افزودگی اگلے اتنے سال کے لیے چھوڑ دے گا. دیٹ از اے پاسبلٹی, دیر ول بی گارنٹرز, وہ چاہے چائنا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ترکی ہو, جو بھی ہو, گارنٹرز مل جائیں گے. اینڈ دیٹ از ویئر دا سیف فیس سیونگ جو ہے وہ مل جائے گی کہ اچھا جی دیکھیں ہم نے روک دیا ایران کو افزودگی کرنے سے اتنے سالوں کے لیے. اسی طریقے سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, کسی کے پریمیسز کو آپ مکمل طور پہ اٹھا کے پھینک دینے سے
کبھی بھی معاہدے نہیں ہوتے ہیں. لیکن بخاری صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کانسٹنٹلی یہ کہتا رہا ہے کہ ایک جامع ڈیل ہو, ایک ایسی ڈیل جو پرماننٹ پیس ڈیل ہو. اگر یہ چند سالوں کے لیے 5 6 7 سال کے لیے, تو یہ تو پھر دوبارہ آپ دیکھیں, آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہی ہیں, جو ایران مطالبہ کر رہا تھا وہ وینس کہہ رہے ہیں. کیا وینس نے نہیں کہا کہ ہم چھوٹے ڈیل کے لیے نہیں آ رہے ہیں, ہم تو ایک جامع ڈیل کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ایران کا پوائنٹ آف ویو مان لیا گیا نا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک جامع ڈیل ہو تاکہ مستقل امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے جو قیادت شہید کر دی تھی ایران کی, اب وہاں ایک نیا نظام ہے, اب وہاں ایک نئی نسل ہے لیڈرشپ کی. Absolute nonsense. Absolute nonsense. Anybody who knows Iranian system, anybody who knows Iranian revolution, وہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایڈوائزر آر ایڈیٹس. وہ آپ کو غلط فیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنی سین لیڈرشپ تھی, جتنے ویژن کے لوگ تھے, وہ تو آپ نے کر دیے فارغ. جو نیچے سے ٹیئرز آ رہے ہیں وہ ان سے 100 گنا زیادہ سخت گیر رویے کے مالک ہیں. اور یہ تو بخاری صاحب وہ وونڈڈ لیڈرشپ ہے, وونڈڈ ایران ہے, اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو جس پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر اس کو یہ بھی باور نہ کرا رہے ہوں, تو آپ مجھے سمجھائیے وہ امریکہ کیسے یہ جنگ جیتے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہے اسماعیل بقائی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں, فرسٹ آف آل تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ویڈنسڈے کو پروبیبلی پاکستان کے اندر یا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ مذاکرات کا ہوگا. اور انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ راؤنڈ کے اندر ہم نے کچھ ڈیمانڈز رکھی, مکمل جنگ بندی کی بات کی, پابندیاں ہٹانے کی بات کی, اور جنگ میں ہونے والے ازالے کی بات کی, لیکن اس پر کوئی پیش رفت جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ کہ لبنان کی مزاحمت کی اب بھی حمایت کرتے ہیں, اور یہ اب بھی جو ہے کسی بھی مذاکرات کا یا پیس ڈیل کا پارٹ ہو گئی. تو بخاری صاحب, کیا لبنان کا معاملہ بھی اس ساری پیس ڈیل کے اندر سیٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر ایران کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کا جو ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے نا واشنگٹن ڈی سی میں, جو روبیو جیسا شخص جس کو لیڈ کر رہا ہے, یہ واپس ہوگا سب کچھ. لبنان از پارٹ آف مڈل ایسٹ. لبنان از پارٹ آف دا کانفلکٹ. وہاں پر ریزسٹنس موومنٹ کی موجودگی آج کی نہیں ہے, فار ڈیکیڈز. سو ہاؤ کین یو سمپلی ڈس اون دیٹ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بقائی نے اور 2-4 باتیں جو ہے وہ بہت اہم کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ اور صہیونی ریاست اسرائیل یہ ایران سے دشمنی رکھتے ہیں. کوئی دو مطلب اس میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے ہم پر کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں, جو ٹوٹل سب سے بڑا پریمیسز ہے امریکنز کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ لا علم ہے, نا واقف ہیں گراؤنڈ سچویشن سے. کہ اگر انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایران کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی طنز ہے, بہت بڑا جملہ ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, کچھ اس حوالے سے جب کوئی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بڑی کانٹروورسیز بھی جو ہیں وہ نکلتی ہیں. ایک یہ بھی کانٹروورسی آئی ہے کہ فرسٹ راؤنڈ کے اندر مذاکرات ہو جاتے, کوئی ڈیل ہو جاتی, اور کافی پیش رفت بھی ہوئی اس کے اوپر, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ڈیل میرے بغیر ہو جائے گی تو کریڈٹ تو جے ڈی وینس کو مل جائے گا. تو اسی لیے انہوں نے انہیں واپس بلا لیا, اور اب اگر کوئی مذاکرات کا راؤنڈ ہوتا ہے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود پاکستان آ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ہم نے سنا, سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنا, اور ہم نے سیریس حلقوں سے بھی سنا. ہاں جی, کہ شاید وہ اس کریڈٹ کی خاطر خود تشریف لے آئیں گے. یو نیور نو ٹرمپ, ہی از اے جگلر, ہی از اے گیمبلر. تو وہ پتہ چلے جے ڈی وینس آئے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھائی چلے آ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر جنگ بند ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور وہ نہیں چاہے گا کہ یہ کریڈٹ ان کی بجائے کوئی اور لے جائے, کیونکہ آلریڈی یہ ریپوٹیشن موجود ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے اس جنگ کے خلاف تھے. تو ٹرمپ کی جتنی بھی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے, جو پبلک اوپینین ان کے اگینسٹ ہوا ہے, تو وہ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں. وہ چاہیں گے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر کے اس کو ریسٹور کر لیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ مسعود پزشکیان کا بھی ایک بیان بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, مگر ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ہتھیار پھینک دیں گے, سرنڈر کریں گے. جی بالکل. ہاں, ہم سرنڈر بھی نہیں کریں گے, اور یہ ایران نے ثابت کر دیا. اب یہ جملے نہیں ہیں, یہ تو ثبوت شدہ فیکٹ ہے. اب آ جائیں جناب نیٹو کی طرف چلیں. جی بالکل. نیٹو جناب, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو آپ ہیمر کرتے رہیں, شیر آئے شیر آئے شیر آئے شیر آئے, وہ ایک دن پھر آ جاتا ہے شیر. جتنا ٹرمپ ڈرا رہے تھے نیٹو چھوڑنے کے لیے, نیٹو کے سارے ملک اب تیار ہیں
کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، ہم اپنا سسٹم بنائیں گے، ہم اپنا مانیٹرنگ سسٹم بنائیں گے، ہم اس کی سپرویژن جو ہے اس کے لیے لیڈرشپ گروم کریں گے. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا تھپڑ ہے امریکہ کے بھی اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ پر. بالکل. بخاری صاحب یورپ پر کیا ایفیکٹ آئے گا وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے، لیکن امریکہ نے ماضی ابھی جو انالیسس اس جنگ کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی جانب سے، اس پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ماضی کی جنگوں سے یہ جنگ کس طرح کیوں اتنی مختلف ثابت ہوئی، کیوں لانگ ٹرم وار امریکہ افورڈ نہیں کر سکا، بیکاز اس میں یورپین کنٹریز اور نیٹو ساتھ نہیں تھی. تو امریکہ کو کتنا نقصان ہوگا اگر وداؤٹ امریکہ. دیکھیے ہم اپنے پروگرام میں پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو امریکہ کی چودراہٹ قائم تھی اس کے اندر نیٹو کا بہت رول ہے. میں نے جنگوں کے نام لے کے بتایا تھا کہ کہاں کہاں نیٹو فورسز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ نیٹو اس سے الگ ہو رہی ہے، بلکہ جو اس کے ٹریڈیشنل ریلائبل الائز تھے وہ ایک ایک کر کے صرف ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں لینگویج. اٹلی کے پرائم منسٹر نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جو اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا اس نے کہا فوڈ ختم. اس کے بعد اس کی تقریر سنے پارلیمنٹ میں کیا کی ہے اس نے. تو کہنے کا مطلب یہ، اسی طرح سے کینیڈا جس سے 70% ان کے بجٹ کا بتا لیتے تھے وہ، اس کے پرائم منسٹر کی زبان سنی، انہوں نے کہا آج سے ختم. اسپین کے پرائم منسٹر کا لہجہ سنا اس نے، اور وہ تو ایک قدم نہیں 4 قدم آگے جا کے چائنا بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ کین ٹرمپ اینڈ امریکہ افورڈ دس؟ تو یہ جو نقصان کرایا ہے ٹرمپ نے امریکہ کا، اس کو اب لگیں گی دہائیاں. واپس تو یہ چودراہٹ اب آنے والی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب امریکہ بہت زیادہ فائنینشلی بھی کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے نیٹو کے اندر، تو کیا وداؤٹ امریکہ نیٹو اور یورپین کنٹریز کی اکانومی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیے میرے مائی ڈیئر گرل، یہ بھکاری نہیں ہے. یہ ملک جو رکن ہے اس کے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نہیں ہے، وہ یورپ ہے. یورپ ایڈوانسڈ ہے، یورپ رچ ہے کوئی اس کے بارے میں شبہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ they can sustain if it's a question of their collective defense. تو وہ کیوں اس کو strengthen نہیں کریں گے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جرمنی کے تو کسی لیڈر نے کہا بھی ہے یہ کہ فنڈنگ ونڈنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ ہم سسٹین کر لیں گے. تو نیٹو کو ٹرمپ سے نجات گڈ اومن ہے، اور ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے اٹس اے سیڈ دیٹ نیٹو از گوئنگ اوے. بالکل بخاری صاحب. اور اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ پوپ کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں اور ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرون خانہ بہت زیادہ نقصانات جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اس پر بریک سے واپس آ کر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ کرنے تک جو ہے وہ آ گئے ہیں اپنی عوام کے، پہلے تو جنگ کی وجہ سے انہوں نے جو ملیٹریلی اور اکنامکلی نقصان پہنچایا وہ تو ایک طرف، اب مطلب بجائے اپنی غلطیوں پر اپنے بیان بازی جو امپلسیولی وہ بیان دیتے ہیں اس پر شرمندہ ہونے کے، وہ کانسٹنٹلی اس کو ڈیفینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جا کے پوپ کو بتائے کہ ایران نے جو ہے وہ کتنے لوگ مارے ہیں اور ایران جو ہے وہ کسی صورت جوہری بم نہیں بنا سکتا. میں بے شرم ٹرمپ کو اور نتنیاہو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے جا کے پوپ کو یہ بتایا ہے کہ تم نے 72,000 مظلوم فلسطینی شہید کر دیے، تم نے 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ معذور کر کے بٹھا دیے، تم نے ایک بستی خوبصورت بستی کو قبرستان بنا دیا، یہ نہیں بتایا کسی نے پوپ کو جا کے؟ تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ تمہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یو آر گلٹی آف جینوسائیڈ، کہ تم نسل کشی کے مجرم ہو؟ کیا عالمی عدالت نے اس کی گرفتاری کے آرڈر جاری نہیں کیے ہوئے؟ مطلب یہ ٹرمپ صاحب پوپ کو یہ کچھ تو بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی تو ان کو بتانا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوپ کا آنر اور اس کی عزت، اس کے اوپر جو کھلواڑ کیا ہے نا ٹرمپ صاحب نے، یہ اس کو اور اس کی پارٹی دونوں کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ ڈونٹ فرگیٹ امریکہ از کرسچن امریکہ. وہ تو ہم ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زائنسٹ کرسچنز کہتے ہیں نا ان کو، لیکن وہ ان کو کہتے ہیں، پوری قوم کو نہیں کہتے. امریکن قوم زائنسٹ نہیں ہے. بالکل. یہ جو اس وقت مسلط ہیں وہ جو ہیں وہ زائنسٹ ہیں. اینڈ بالکل بخاری صاحب، کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوپ کو جنگوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہی بینگ اے پولیٹیکل لیڈر وہ جنگوں پر بھی بات کرتے ہیں، وہ ملٹری ایکشنز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ریلیجن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے ان کو اٹالین پرائم منسٹر جو ہے اس نے ریٹارٹ کیا ان کی ان باتوں پہ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تنقید جو ہے یہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے پوپ کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ پوپ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو ہم برداشت کریں گے. بالکل. آگے وہ فرماتی ہیں
کہ بخاری صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی دنیا جہاں پر ریلیجیس لیڈرز کی رسپیکٹ نہیں ہے، ایسی دنیا جو ہے اٹلی قبول نہیں کرے گا. اور بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ بار بار ایٹمی بم کی دھمکی دیتے ہیں، ایران ایٹم بم بنا لے گا، اس حوالے سے اٹالین پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں کہ 9 ممالک کے پاس ایٹم بم ہے اور اس میں سے صرف وہی آپ کے والی بات جو اب شروع سے کرتے ہیں. میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ یہ جو مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور کہتے ہیں کہ فلاں کے نیوکلیر آرسنل جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ اگر وہ کبھی غیر محفوظ ہاتھوں میں تھے تو they were the American hands. تو یہ جو انہوں نے ایک پوری جاپنیز قوم کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر پوری انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہے. ڈوب مرنا چاہیے ان کو یہ کسی دوسرے کو دھمکی دیتے ہوئے. ایک دفعہ تو بیٹا جی کر لیا، اس وقت آپ کے پاس تھے صرف. Now it's a different world. Mr. Trump, I warn you, don't do it again because you will get the same. اور میں اس سے آگے نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میرے خیال سے. تو اس سے آگے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ کی اس بات سے جو ہے وہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سلام ہے ان یورپین لیڈرز کو جو جرأت پکڑ کے اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں. جی سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.